अस्सलाम वालेकुम। इस किस्त के आगाज़ में आप देखेंगे कि सिपहसालार बमसी अर्तुरुल से कहता है कि भाई मंगोलों की सरहदों के यूनिटों को हमारी सरहदों के करीब देखा गया है। ये अच्छे शगुन बिल्कुल भी नहीं है। वो 10 सालों से सुल्तान के बंदों के साथ काम कर रहे हैं। इधर तुर्गुत कहता है वो शैतान सुल्तान के बंदों के साथ रिश्वत लेकर काम करते रहते हैं। उनका यहाँ क्या काम हो सकता है अर्तुरुल भाई? अर्तुरुल बे आगे से उन सब की बातों को सुनते हैं। अर्तुग बे इसी दौरान अर्तुरुल बे से कहते हैं, हाँ अर्तुरुल भाई। तो अर्तुरुल कहता है कोशिदाग की अजीम जंग के बाद उन्होंने पूरी रियासत के ऊपर कब्जा पा लिया। ये पूरे अनातोलिया में बहुत मुश्किलों से फैल चुके थे और लोगों पर ये बहुत बड़ी मुसीबतें लेकर आ चुके थे। आप इसी के साथ ये बात आगाह करते चलें कि ये तकरीबन 10 साल बाद का एक मंजर था। इधर अर्तुरुल कहता है हमने अपनी तलवार के हक से ये ज़मीन हासिल की है। हम इसे खुशहाली की तरफ हमने माथे के पसीने से लाए हैं। हमने इसे आबाद किया है। सऊद तुर्कों का एक गढ़ा है और ये अनातोलिया का अहम इलाका है। ये अनातोलिया का दिल है। तुर्गुत अर्तुरुल की बात इंतहाई पुरजोश तरीके से सुन रहा था। अर्तुरुल कहता है जब तक हमारे दिल आज़ादी के लिए धड़कते हैं और इंसाफ हमारी रगों में है तब तक हमें किसी किस्म का डर नहीं। अर्तुग भी आगे से अपना मुंह हिलाते हैं। अर्तुरुल कहता है और इस बात से वो मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कि हम उनके सामने नहीं झुकेंगे, लिहाजा वो हमारे दिल को चीरना और इन ज़मीनों को बर्बाद करना चाहते हैं। इधर बमसी को इंतहाई ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है भाई उन्हें यहाँ आने दें, मैं उनका सारा काम तमाम कर दूंगा। मैं उन्हें ना पिघले वाले लोहे की तरह यहाँ आने दूंगा और इधर उनके साथ जंग करूंगा। इसके बाद बाहर कबीले का मंजर दिखाया जाता है जिधर हर तरफ शोर मच जाता है। ढोल बजाने वाले ज़ोर ज़ोर से ढोल बजाते हैं जिस तरह कोई बड़ा हंगामा है और कबीले के मरकज़ी दरवाजे के ऊपर जब नज़र डलती है तो यहाँ एक औरत अर्तुरुल के बेटे उस्मान को घोड़े के ऊपर सवार करके लेकर आ रही थी। उस्मान की हालत इंतहाई ज़्यादा ख़राब थी और करीब था कि वो दुनिया से कूच कर जाए। वो इंतहाई ज़्यादा ज़ख्मी हो चुका था। इधर ये खातून जो उस्मान को लेकर आ रही थी ये सीरीज़ में नई खातून थी और इसका नाम एबलेगी खातून था। ये उस्मान को लेकर आगे बढ़ती है। सब लोग उस्मान को कबीले में देखकर इंतहाई ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। सब उस्मान की तरफ दौड़ते हैं। लोहार उस्मान की जानिब आता है और उस्मान से कहता है मेरे प्यारे तुम्हारे साथ क्या हुआ? अर्तुरुल को भी अंदर आवाज़ आ जाती है और अर्तुरुल अपने खेमे से बाहर निकलता है और उस्मान को देखकर उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। वो आता है और उस्मान के बालों को आकर देखता है, उसके माथे के ऊपर हाथ रखता है। क्योंकि अब 10 साल गुजर चुके थे तो उस्मान भी 10 साल का ही हो गया था, तो ये इंतहाई ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इधर अर्तुरुल उस्मान के पीछे इंतहाई ज़्यादा परेशान हो जाता है। अर्तुरुल के सिपाही भी इंतहाई ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि उस्मान की यह हालत किसने की। फिर अर्तुरुल जून तुम करके एकदम से उस्मान को उठाता है तो वो खातून जो उस्मान को लेकर आई थी वो कहती है कि ये एक हमले की जद में आ गया था, हम इसको बचाने के लिए वक्त पर पहुंच गए। इधर अर्तुरुल बे से कहते हैं इसको आप फ़ौरन खेमे के अंदर लेकर चले जाएं, मैं पीछे से इसके इलाज के लिए कुछ करता हूँ। इसी दौरान यहाँ 2 ईसाई ख्वातीन भी थी, यानी कि उनके साथ उनका एक बाप भी था और 2 बेटियाँ थी। इन लोगों की जान उस्मान ने ही बचाई थी और उस्मान इनके पीछे ही जख्मी हो गया था। चलें कश्मकश में आगे आपको स्टोरी बताते हैं। इधर अर्तुग बे इंतहाई ज़्यादा परेशान थे तो वो कहते हैं अलचन खातून तुम बाकी सब का ख्याल रखो। फिर अर्तुरुल भी उस्मान को उठाकर अंदर खेमे के अंदर ले आते हैं जिधर वो उस्मान को एक गधे के ऊपर लिटाते हैं। उस्मान का खून बह रहा था। अर्तुरुल बे कहते हैं उस्मान मेरे बेटे अपनी आंखें खोलो, अपनी आंखें खोलो उस्मान। अर्तुग बे कहते हैं हुजूर मुझे इसका मुआयना करने दें हुजूर। अर्तुरुल बे पीछे हट जाते हैं और जब वो पीछे हटते हैं तो अपने हाथ को देखते हैं तो उनका हाथ एकदम उस्मान के खून से रंगा गया था। अर्तुग बे जाते हैं और उस्मान की हिस्स चेक करते हैं तो उस्मान की नस अभी चल रही थी और उस्मान अभी एकदम सलामत था अल्हम्दुलिल्लाह। इधर अर्तुरुल बे को भी आगाह करते हैं और फिर उस्मान का जख्म ढूंढने लग जाते हैं। इधर अर्तुग बे कहते हैं इसका खून यहाँ से भी निकल रहा है। अर्तुरुल बे नीचे बैठ जाते हैं और उस्मान को देखने लग जाते हैं। अर्तुग बे उसके सर के पिछले हिस्से की जानिब एक कपड़ा रख लेते हैं। अर्तुरुल बे कहते हैं मेरे बहादुर बेटे उस्मान यहाँ आराम से बेहोश हुआ था। इधर अर्तुग बे कहते हैं हाइमा खातून मुझे गर्म पानी ला कर दें, मैं इसका इलाज करूँगा, मैं इसका मुआयना करूँगा। इधर
ارطغرل بے کہتے ہیں عثمان۔ اس کے بعد بیر بمسی اور ترگت کو دکھایا جاتا ہے جو دونوں آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ یہ ابلیغی خاتون کو دیکھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ترگت کہتا ہے بھائی یہ خاتون کون ہے؟ بمسی کہتا ہے یہ جن ہے، یہ انسان، یہ فرشتہ ہے، یہ شیطان، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی میرے بھائی۔ ابلیغی خاتون ادھر ادھر سب کو دیکھ رہی تھی۔ ترگت کہتا ہے یہ کہاں سے آئی ہے؟ ابلیغی خاتون کافی زیادہ پریشان تھی اور اسے شکوک تھے کہ اس کے بارے میں ہی ساتھ میں بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد اندر خیمے کے اندر عثمان کو دکھایا جاتا ہے جدھر اس کا علاج ایک دم سے جاری تھا اور ارتک بے اس کے علاج کرنے میں مصروف تھے۔ پھر اس کے بعد ترگت کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ان لوگوں کے پاس آتا ہے جو لوگ زخمی تھے اور ان کی جان عثمان نے بچانے کی کوشش کی۔ ادھر ترگت ان سے معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آیا تھا۔ ترگت آتا ہے اور وہاں ان سے سوالات جوابات کا سلسلہ جاری رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سب کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ آدمی تم سے کیا چاہتے تھے جنہوں نے تمہاری اوپر حملہ کیا؟ تو ادھر یہ آدمی جو کہ زخمی تھا وہ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں جانتا، انہوں نے ہمیں پکڑا اور ہمیں اپنے ساتھ قیدی بنا لیا، انہوں نے ہمیں ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ پھر اسے ایک بندے کو خیال آتا ہے کہ جب اس کی بچیوں کو جنگل کے اندر سے گھسیٹ کر لایا جا رہا تھا اور ساتھ میں یہ بھی تھا اور رسیوں کے ساتھ سب کو باندھا گیا تھا، یہ انتہائی زیادہ پریشان تھا اور اوپر سے یہاں یہ ظالم جو کہ انہیں قید کر کے لا رہے تھے ان کے پاس کوڑا بھی تھا جس سے وہ انہیں مار رہے تھے اور انہیں تکلیف یا اذیت دے رہے تھے۔ آخر ایک مقام ایسا آتا ہے جدھر ان سب کو باندھ دیا جاتا ہے اور عثمان ادھر آتا ہے اور آ کر ان کی مدد کرتا ہے، جیسا کہ ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہم آپ کو دکھا چکے ہیں اور آپ اس منظر کو ضرور دیکھ بھی چکے ہوں گے۔ اور اس کے بعد عثمان یہاں بہترین قسم کا مقابلہ کرتا ہے جدھر عثمان زخمی ہو گیا تھا اور زخمی ہونے کے بعد ابلیغی خاتون ادھر آ پہنچی تھی اور ابلیغی خاتون نے آ کر عثمان کی جان بچا کر اسے صحیح اور سالم قبیلے کے اندر پہنچا دیا تھا۔ ادھر ہو جاتا ہے ہماری آج کی اس ایپیسوڈ کا اختتام۔ اگر آپ مزید ارطغرل کی قسطیں دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے ہمارے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ موت سے فرار۔ ایک ایسے آدمی نے جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے تھے 1000 پائے کھنجوری کو مار ڈالا۔ ایک صاحب باطن کا وہاں سے گزر ہوا، کہنے لگا سبحان اللہ، یہ کیڑا 1000 پاؤں رکھتا تھا، لیکن جب اس کی موت کا وقت آ پہنچا تو ایک بے دست و پاک ہاتھ سے نہ بھاگ سکا۔ بادشاہ اور گدھا۔ ایک گدھا کے پاس بہت سی دولت جمع ہو گئی تھی۔ اتفاقاً بادشاہ کو کسی مہم کے لیے روپے کی ضرورت پڑی تو فقیر کو بلا کر فرمایا اگر اتنا روپیہ بطور قرض دے دو تو مالیہ وصول ہونے پر شکریہ کے ساتھ واپس کر دیا جائے گا۔ گدھا نے عرض کی قبلہ عالم، گدھاؤں کے مال کو چھونا بادشاہوں کی شان کے شایان نہیں، کیونکہ یہ مال جو بھر مانگ کر جمع ہوا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا فکر نہ کرو، ہم بھی یہ رقم دشمن کو تاوان میں دیں گے، ناپاک چیز ناپاکوں کے لیے ہے۔ گدھا اس پر بھی راضی نہ ہوا تو بادشاہ نے زبردستی سے روپیہ حاصل کر لیا۔ لازوال دولت۔ علم لازوال دولت ہے۔ ایک دن اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتا تھا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑوں، علم و نور حاصل کرو، کیونکہ دنیاوی مال دولت اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ چاندی سونا چوری ہو سکتا ہے، سفر میں تلف ہو سکتا ہے یا خرچ ہو سکتا ہے، لیکن علم ایک لازوال اور بڑھنے والی دولت ہے۔ صاحب علم اگر دنیا کی دولت سے محروم ہو جائے تو پرواہ نہیں، کیونکہ وہ علم جیسی لازوال دولت کا مالک ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے عزت پاتا ہے۔ اس کے برعکس بے علم مفلس بھیک مانگتا ہے اور ذلت اٹھاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ملک شام پر کوئی افتاد پڑی، لوگ گھروں سے بھاگ نکلے اور پھر یوں ہوا کہ علم و نور سے بیروار کسان زادے بادشاہ کے وزیر بن گئے اور وزیر کے جاہل لڑکے دیہات میں بھیک مانگنے لگے۔ میٹھا پھل۔
شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ بزرگوں کے ایک گروہ کے ساتھ میں کشتی میں بیٹھا تھا۔ ہمارے پیچھے ایک چھوٹی کشتی ڈوب گئی اور اس میں سوار 2 بھائی ایک بھنور میں پھنس گئے۔ میرے ساتھی بزرگوں میں سے ایک نے ملا سے کہا کہ جلد دونوں بھائیوں کو بچاؤ، تجھے ہر ایک کے عوض 50 دینار دوں گا۔ ملا پانی میں کود پڑا اور ایک بھائی کو بھنور سے نکالنے میں کامیاب ہو گیا، لیکن دوسرا ہلاک ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اس کی زندگی باقی نہ رہی تھی، اس لیے تو نے اس کے پکڑنے میں سستی کی اور دوسرے کے پکڑنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ ملا ہنس پڑا اور کہا، جو کچھ تو نے کہا ہے درست ہے، لیکن ایک دوسرا سبب بھی ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ اس کو بچانے کی خواہش میرے دل میں زیادہ تھی، کیونکہ ایک دفعہ میں جنگل میں سخت تھک گیا تھا۔ اس نے مجھے اپنے اونٹ پر بٹھا لیا تھا اور دوسرے کے ہاتھ سے میں نے لڑکپن میں ایک کوڑا کھایا تھا۔ میں نے کہا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے کہ جو شخص نیک کام کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذات کے لیے فائدہ مند ہے، اور جو شخص برا کام کرتا ہے اس کی برائی بھی اس پر ہے۔ مال سے محبت۔ ایک درویش آج کے سفر میں ہمارے ساتھ تھا، جس کو عرب کے امیروں سے کسی نے 100 اشرفیاں بخشی تھی کہ قربانی وغیرہ کے بعد جو کچھ بچ جائے بال بچوں کے خرچ میں لائے۔ راستے میں قافلے پر ڈاکہ پڑا اور جس کے پاس جو کچھ بھی تھا ڈاکو سب کی صفائی کر گئے۔ سوداگر اور مالداروں کے ہاں تو ماتم برپا ہو گیا، مگر اس نیک بخت اور درویش کی حالت میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی۔ میں نے پوچھا، کیا تمہارا مال بچ گیا ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، لینے کو تو میرا بھی سب کچھ لے گئے ہیں، مگر مجھے اس سے اتنی محبت نہ تھی کہ جاتے رہنے سے کچھ پریشانی ہوتی۔ اولاد کی تربیت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ اولاد کی تربیت کیسی کرنی چاہیے؟ انہوں نے فرمایا، نمبر 1، جب بچے کی عمر 10 سال سے زیادہ ہو جائے تو اس کی نامحرموں اور ایرو غیروں میں نہ بیٹھنے دو۔ نمبر 2، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا نام باقی رہے تو اولاد کو اچھے اخلاق کی تعلیم دے۔ نمبر 3، اگر تجھے بچے سے محبت ہے تو اس سے زیادہ لاڈ پیار نہ کر۔ نمبر 4، بچے کو استاد کا ادب سکھاؤ اور اس کی استاد کی سختی سہنے کی عادت ڈالو۔ نمبر 5، بچے کی تمام ضرورتیں خود پوری کرو اور اس کو ایسے عمدہ طریقے سے رکھو کہ وہ دوسروں کی طرف نہ دیکھے۔ نمبر 6، شروع میں پڑھاتے وقت بچے کی تعریف اور شاباش سے اس کی حوصلہ افزائی کر۔ جب وہ اس کی طرف راغب ہو جائے تو اس کو اچھے اور برے کی تمیز سکھانے کی کوشش کرو اور ضرورت پڑے تو سختی بھی کرو۔ نمبر 7، بچے کو دستکاری ہنر سکھاؤ، اگر وہ ہنر مند ہوگا تو برے دنوں میں بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اپنے ہنر سے کام لے سکے گا۔ نمبر 8، بچوں پر کڑی نگرانی رکھو تاکہ وہ بروں کی صحبت میں نہ بیٹھیں۔ اعتبار۔ سلطان محمود کو اپنے وزیر حسن مہندی سے سرگوشی کرتے دیکھ کر بعض مصاحبوں نے حسن سے پوچھا، فرمائے آج بادشاہ سلامت آپ سے کس معاملے میں گفتگو کر رہے تھے؟ حسن نے کہا، وقت پر سب کو معلوم ہو جائے گا۔ مصاحبوں نے کہا، چونکہ سلطان کو آپ پر اعتبار ہے اس لیے آپ سے پوشیدہ باتیں بھی کہہ دیتے ہیں۔ حسن نے کہا، پھر بھلا بتاؤ تو صحیح، میں سلطان کی بات آپ کو بتا کر اپنا اعتبار کیسے کھو دوں؟ دشمن کی موت۔ کوئی شخص نوشروان عادل کے پاس خوشخبری لے کر گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے فلاں دشمن کو دنیا سے اٹھا لیا ہے۔ نوشروان نے کہا، کیا تو نے یہ بھی سنا کہ موت نے مجھے چھوڑ دیا ہے؟ ہمارے لیے دشمن کی موت خوشی کا موقع نہیں ہے، کیا کہ ہماری زندگی بھی ہمیشہ کی نہیں ہے۔ باپ دادا کا نام۔ ایک عالم اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا کہ قیامت کے دن تو سے تیرے کام پوچھے جائیں گے، نہ کہ باپ دادا کا نام یاد۔ ایک بادشاہ نے ایک پاک باز آدمی سے پوچھا کہ آپ کو کبھی میری یاد بھی آئی ہے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جب میں خدا کو بھول جاتا ہوں۔ عجز و انکسار۔ ایک دفعہ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ عید کے دن امام سے غسل کر کے نکلے۔ گلی میں جا رہے تھے کہ کسی نے گھر سے بے خبری کے عالم میں ان کے سر پر بہت سی راکھ گرا دی۔
حضرت کا لباس چہرہ ریش مبارک اور سر کے بال راکھ سے آلودہ ہو گئے، لیکن آپ کی پیشانی پر شکن تک نہ آئی، بلکہ دونوں ہاتھ چہرے پر پھیر کر بار بار خدا کا شکر ادا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے نفس، میں تو دوزخ کی قابل ہوں، ذرا سی راکھ سے منہ کیوں بناؤں؟ خاکساری تیری عظمت میں اضافہ کرے گی اور تکبر تجھے خاک میں ملا دے گا۔ بدمزاج مغرور سر کے بال گرتا ہے، اگر بلندی چاہتے تو بلندی تلاش نہ کر۔ دعا۔ سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا کہ بیت اللہ شریف میں اپنا چہرہ رکھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے خداوند کریم، اگر میں عذاب کے لائق ہوں تو قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھا کر، تاکہ نیکوں کے سامنے مجھے شرمسار نہ ہونا پڑے، اور یا اللہ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک بوڑھا درویش میرا ساتھی تھا۔ ہم دونوں سفر کرتے کرتے ایک دریا پر پہنچے، ہمیں پار جانا تھا اور کشتی بان معاوضہ لیے بغیر کسی کو کشتی پر سوار نہ کرتے تھے۔ میرے پاس ایک درہم تھا، چنانچہ مجھے تو انہوں نے بیٹھا لیا، لیکن بوڑھا درویش خالی ہاتھ تھا۔ اسے کشتی میں بٹھانے سے انکار کر دیا اور کشتی کو تیزی سے چلا دیا۔ مجھے اپنے ساتھی کی بے کسی پر رونا آ گیا۔ مجھے اس قدر ملوث دیکھ کر بوڑھا درویش کہہ کر مار کر ہنسا اور کہا، اے عقلمند، میرے حال پر غم نہ کھا، مجھے وہی ذات دریا پار کرائے گی جو کشتی لے جا رہی ہے۔ یہ کہہ کے اس نے پانی کی سطح پر مسلح بچھائے اور اس پر بیٹھ گیا۔ ان فن دریا کے پار اتر گیا۔ میں سمجھا کہ میرا وہم ہے یا خواب ہے۔ فرد ہی سے میں بے ہوش ہو گیا اور ساری رات کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح کو ہوش آئے تو اس درویش نے آواز دی کہ اے مبارک خیال دوست، تو تعجب میں کیوں پڑ گیا؟ تجھے کشتی نے کنارے پر پہنچایا اور مجھے خدا نے بیوقوف، کسی بیوقوف کی آنکھیں دکھنے کی آئی تو علاج کے لیے سلوتری کے پاس چلا گیا۔ اس نے وہی سلائی جو چوپاؤں کی آنکھ میں لگاتا تھا اس کی آنکھ میں پھیر دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ آپ اندھے ہو گئے اور خفا ہو کر سلوتری پر مقدمہ کر دیا۔ جب مقدمہ کی پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا، تمہارا دعوے کس طرح سننے کے لائق نہیں کہ تم نے خود کو گدھا پن کیا ہے۔ خود گدھا پن کیا، انسان ہوتے تو سلوتری کے پاس نہ جاتے۔ بس خوب یاد رکھو، جو شخص بغیر آزمائش کے کسی انجان کو بڑا کام بتاتا ہے، نقصان اٹھانے کے سوا مخلوق میں اپنا ہلکا پن بھی دکھاتا ہے۔ پلنگ سوار۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے جنگل میں ایک شخص کو دیکھا کہ چیتے پر سوار تھا اور چیتا پالتو گھوڑے کی طرح اس کو اپنی پیٹھ پر اٹھائے چلا آ رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر میں لرزہ برآمدم ہو گیا۔ اس شخص نے مسکراتے ہوئے مجھ سے خطاب کیا، اے سعدی، جو کچھ تو دیکھ رہا ہے اس پر تعجب نہ کر۔ تو اگر خدا کے حکم سے گردن نہ موڑے گا تو تیرے حکم سے کوئی بھی گردن نہ موڑے گا۔ عقل و تمیز۔ بچپن میں نے ایک عالم سے پوچھا، انسان کس عمر میں بالغ ہو جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا، جب عقل و تمیز آ جائے۔ چور۔ ایک چور ایک نیک اور پرہیزگار آدمی کے گھر میں گھس گیا۔ کافی تلاش کے باوجود کوئی چیز لے جانے کے لیے نہ ملی۔ مایوس اور غمگین واپس لوٹا۔ اس نیک انسان کو خبر ہوئی تو اس نے وہی گزری جس میں سویا ہوا تھا اٹھائی اور چور کے راستے میں پھینک دی تاکہ مایوس واپس نہ جائے۔ راہ حق پر چلنے والے لوگ دشمن کا ذیل بھی نہیں دکھاتے تھے۔ تجھے یہ مرتبہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے کہ اپنے دوستوں کے بھی خلاف ہے اور ان سے لائی مول لے رکھی ہے؟ پاک باز لوگوں کی دوستی اور محبت جیسے منہ پر ہوتی ہے ویسے ہی پیٹھ پیچھے۔ یہ نہیں کہ پیٹھ پیچھے عیب ڈھونڈتے ہیں اور سامنے قربان ہو جاتے ہیں۔ باپ بیٹا۔ دیار بکر عراق کے شہر میں مجھے ایک ایسے بوڑھے مالدار نے مہمان بنایا جس کی دولت کا ایک ہی لڑکا وارث تھا۔ بوڑھے نے باتوں باتوں میں قصہ سنایا، ہمارے علاقے میں ایک درخت زیارت گاہ چلا آتا ہے جہاں اکثر لوگ منتیں ماننے کو جاتے ہیں۔ میں متواتر کئی راتیں اس درخت کے نیچے رو رو کر دعائیں کرتا رہا ہوں، جب کہیں خدا نے مجھے یہ لڑکا عطا فرمایا ہے، مگر اب سنتا ہوں کہ صاحبزادے اپنے دوستوں سے خفیہ طور پر پوچھتے پھرتے ہیں کہ اگر مجھے اس درخت کا پتہ مل جائے تو میں بھی وہاں جا کر صدقے دل سے اس بوڑھے باپ کے مرنے کی دعا کروں۔ حکمت۔ بوڑھے باپ خوش پھرتے ہیں کہ بیٹا بڑا ہونہار ہے اور جوان
لڑکے سر دنتے ہیں کہ یہ مرتے کیوں نہیں، بزرگوں کا دامن۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں کہ بچپن میں ایک دفعہ عید کے دن میں اپنے والد کے ساتھ باہر گیا، راستے میں ایک جگہ کھیل کود میں مشغول ہو گیا اور خوف اور دہشت سے بے اختیار ہونے لگا۔ اتنے میں میرے والد بھی مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے میرے کان اینٹے اور جھڑک کر کہا کہ بیوقوف بچے، میں نے تجھے کئی بار سمجھایا کہ میرا دامن کبھی نہ چھوڑنا، جو بزرگوں کا دامن چھوڑ دیتے ہیں وہ اس طرح روتے ہیں۔ قبر کی مٹی۔ جزیرہ کیش میں مجھے ایک سوداگر سے ملنے کا اتفاق ہوا۔ اس کے 40 تو کارندے تھے اور 150 اونٹوں پر مال تجارت لدا تھا۔ وہ ایک رات مجھے اپنی آرامگاہ میں لے گیا، مگر خیالی پلاؤ پکانے میں نہ تو رات بھر مجھے سونے دیا اور نہ خود سویا۔ کبھی کہتا کہ میرا فلاں مال ترکستان میں پڑا ہے اور فلاں شے ہندوستان میں رکھی ہے، کبھی سناتا کہ اسکندریہ چلیں گے، وہاں کے آب و ہوا بڑی خوشگوار ہے، پھر خود ہی کہتا تھا جائیں گے کیسے۔ کبھی کہتا تھا کہ جس سفر کا میں نے ارادہ کر رکھا ہے اگر وہ پورا ہو جائے تو پھر عمر بھر ایک جگہ گوشہ عافیت میں بیٹھ کر قناعت سے بسر کروں۔ میں نے پوچھا بتائیے تو وہ کون سا سفر ہے؟ کہنے لگا فارس سے چین میں گندک کے لے جاؤں گا، سنا ہے وہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ چین سے پیالہ خرید کر روم بھیجوں گا، وہاں سے اس کے بعد رومی کپڑا ہندوستان لے جاؤں گا، پھر ہندوستانی فولاد علب میں پہنچاؤں گا اور اس کے بدلے آئینے خرید کر یمن لے جاؤں گا، اور پھر یمنی چادریں اپنے وطن فارس میں لا کر مزے سے ایک دکان کھول کر بیٹھ جاؤں گا اور سفر کو خیر آباد کہہ دوں گا۔ ذرا جنون کا تو ملاحظہ فرمائیے۔ بس اس طرح بگتے بگتے اس نے رات گزار دی اور اتنی بکواس کی کہ اور بولنے کی طاقت نہ رہی۔ آخر اس نے میری طرف توجہ کی اور کہا شیخ صاحب، آپ نے بھی دنیا دیکھی ہے، اپنے دیکھے سننے سے کچھ ہمیں بھی تو مشرف فرمائیے۔ میں نے کہا قبر کی مٹی ایسی انسان کا پیٹ بھر سکتی ہے، جدا طبیعت۔ ایک بادشاہ نے اپنے کن زین بیٹے کو کسی قابل استاد کے سپرد کیا۔ استاد نے بہت کوشش کی لیکن شہزادہ لائق نہ ہو سکا، اور استاد کے بیٹے جو شہزادے کے ہم سبق تھے خاصے قابل ہو گئے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر استاد پر ناراض ہوا اور کہنے لگا افسوس تم نے کچھ حق نعمت ادا نہ کیا۔ استاد نے عرض کی خداوند نعمت تربیت سب کے لیے یکساں ہے، مگر اس کا کیا علاج کہ طبیعت جدا بنی ہیں۔ گستاخی۔ مجھے یاد ہے کہ میں ایک دن جوانی کے دور میں ماں کے ساتھ کچھ گستاخی سے پیش آیا تھا۔ اس پر وہ بیچاری رو کر بولی اگر تو اپنا بچپن نہ بولتا تو یہ شوخی نہ کرتا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اور ایک وزیر حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ میں نے دن رات بادشاہ کی خدمت میں مشغول رہتا ہوں، گو مجھے اس سے بھلائی کی توقع ہوتی ہے، پھر بھی اس کے خوف سے لرزہ برآمد رہتا ہوں، دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے۔ حضرت ذوالنون رحمۃ اللہ علیہ اس کی باتیں سن کر رو پڑے اور فرمایا اگر میں اللہ جل شانہ کی ایسی خدمت کرتا جیسا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو امید ہے کہ مولا کریم مجھے صدیقوں کا مرتبہ عطا فرماتا۔ خطیب۔ ایک خطیب کی آواز بڑی مخلوط تھی لیکن وہ اپنے آپ کو بڑا خوش آواز سمجھتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اس سے بہت بیزار تھے لیکن خطیب کے مرتبہ اور احکام رسی کی وجہ سے اس کے خلاف آواز نہ اٹھا سکتے تھے۔ تو ہن و کر ہن اس کے کا خطبہ سنتے تھے اور خون و جگر پیتے تھے۔ ایک دفعہ اس ملک کے ایک اور دوسرا خطیب اس گاؤں میں آیا۔ یہ خطیب بد آواز خطیب سے دل میں عداوت رکھتا تھا۔ اس نے بد آواز خطیب سے کہا کہ میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے، خدا خیر کرے۔ اس نے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ تیری آواز نہایت اچھی ہے اور لوگ تیرے دم سے نہایت آرام و رات میں ہیں۔ بد آواز خطیب کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا جزاک اللہ، یہ بہت مبارک خواب تو نے دیکھا ہے کہ مجھے اپنے عیب کا علم ہو گیا ہے۔ آج سے میں عہد کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی بلند آواز سے خطبہ نہ کروں گا۔ مرد ایک اور بادشاہ۔ وقت۔ ایک مرد باخدا جنگل کے گوشہ میں بیٹھا اللہ کر رہا تھا اور اس نے بادشاہ کی طرف دھیان نہ کیا۔ بادشاہ اس کی بے نیازی پر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ یہ گڈری بوش جانور ہوتے ہیں، ان کو انسانیت چھو کر بھی نہیں گئی۔ بادشاہ کے تیور دیکھا وزیر اس فقیر کے پاس گیا اور کہا
اے مرد خدا، ایک جلیل القدر بادشاہ تیرے پاس سے گزرا، لیکن تو نے کوئی خدمت نہ کی اور نہ آداب بجا لایا۔ اس نے کہا بادشاہ سے کہہ دو کہ خدمت کی توقع اس سے رکھے جو اس سے انعام کی توقع رکھتا ہے، اور یہ بھی سمجھ لے کہ بادشاہ رعیت کی نگرانی کے لیے ہیں، نہ کہ رعیت بادشاہوں کی اطاعت کے لیے ہے۔ بادشاہ کو فقیر کی باتیں بھی معلوم ہوئیں۔ اس نے فقیر سے کہا کہ مجھ سے کچھ مانگ۔ فقیر نے کہا میں یہ مانگتا ہوں کہ آپ یہاں دوبارہ تشریف لا کر مجھے تکلیف نہ پہنچائیں۔ بادشاہ نے کہا تو پھر مجھے کوئی نصیحت کیجیے۔ فقیر نے کہا ابھی وقت ہے کہ کچھ کر لے، کیونکہ نعمت اب تیرے ہاتھ میں ہے۔ اچھی طرح جان لے یہ دولت اور ملک ہاتھوں میں چل جاتا ہے، ہاتھوں جاتا ہے۔ مرشد کامل۔ ایک دفعہ ایک مرشد کامل اپنے مریض سے فرما رہے تھے کہ اے بیٹے، انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا رزق دینے والے سے ہوتا، اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ جاتا۔ آمدنی اور خرچ۔ ایک شریف زادے کو چچا کی میراث سے بہت سی دولت ہاتھ آئی تو اس نے اندھا دھند عیاشی شروع کر دی اور دولت اڑانے میں نے نصیحت کی کہ بیٹا، آمدنی چلتا ہوا پانی اور خرچ بن چکی ہے، یعنی خرچ آمدنی پر موقوف ہے۔ آمدنی سے زیادہ صرف کرنا اسراف اور فضول خرچی ہے۔ پس تمہیں بھی کھیل کود چھوڑ کر عقل و تمیز سیکھنی چاہیے کہ مال ختم ہو جانے پر سختی نہ اٹھانی پڑے۔ نوجوان کھانے پینے کی لذت میں یہ نصیحت کب سنتا تھا؟ اس نے الٹا میری بات پر اعتراض کیا کہ حضرت آئندہ تکلیف کی ڈر سے اس وقت آرام سے نہ اٹھانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ میں نے یہ دیکھ کر میری خیر خواہی کی گرمی اس کے دل کے ٹھنڈے لوہے پر اثر نہیں کرتی۔ نصیحت چھوڑ ملنا جلنا بھی ترک کر دیا۔ آخر تھوڑے ہی دنوں میں نے اس کو اس حال میں دبا اور ربا دیکھا کہ لقمہ مانگ کر پیٹ پالتا تھا۔ اس کی اس حالت پر مجھے غصہ تو بہت آیا، مگر میں نے اس وقت غریب کے دل کو ملامت کے داخن سے چھیلنا مناسب نہ سمجھا، اور دل میں کہا جو لوگ آمدنی اور خرچ میں اعتدال نہیں رکھتے ان کا یہی حال ہوتا ہے۔ مرد ان خدا پر عبادت پر ناز۔ تربیت۔ ایک وزیر کا لڑکا بہت کن ذہن تھا۔ وزیر نے اس کی تعلیم کے لیے لائق سے لائق استاد مقرر کیے، مگر نتیجہ کچھ نہ نکلا۔ آخر استاد نے مجبور ہو کر وزیر کی خدمت میں عرض کی، بندہ پرور میری کوشش سے اس کو تو عقل نہ آئی، البتہ اسے پڑھاتے میری عقل ضرور جاتی رہی۔ دوسروں کے لوگوں سے ایک پرہیزگار آدمی سے پوچھا کہ فلاں عابد کے بارے میں لوگ بری باتیں کہتے ہیں، آپ کا اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا کہ اس کے ظاہر میں کوئی عیب نہیں دیکھتا رہا، اس کا باطن تو میں غیب کا علم نہیں جانتا۔ جس کسی کو تو پرہیزگاری کا لباس پہنے ہوئے دیکھے، اس کو پرہیزگار اور نیکی متصور کر نادان دانا۔ جالینسن سے ایک امر کو دیکھا کہ ایک دانشمند آدمی نے گریبان میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھا اور اس کی بےزتی کر رہا تھا۔ یہ ناخوشگوار منظر دیکھ کر اس نے کہا کہ اگر یہ شخص فی الحقیقت دانا ہوتا تو یہاں تک نوبت نہ پہنچنے دیتا کہ ایک احمق کے اس کو پیٹنے لگے۔ درویش۔ ملک شام کے غار میں ایک درویش ہر وقت عبادت لائی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کا نام خدا دست تھا۔ وہ فی الواقع اس میں معصومی تھا۔ دنیا نیازی کو دیکھ کر کبھی لوگ اس کی عزت کرتے تھے اور حقیقت کے پھول اس کے قدموں میں پر نشاور کرتے تھے۔ اس علاقے کا حاکم بڑا ظالم اور مردم آزاد تھا اور لوگ اس سے بڑی نفرت کرتے تھے۔ یہ حاکم بھی کبھی کبھی خدا دوست کی زیارت کے لیے جاتا، لیکن وہ مرد خدا اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھتا تھا۔ ایک دن حاکم نے شکایتاً کہا، آپ اللہ کے نزدیک بندے ہیں، میں حاضر ہوتا ہوں، لیکن آپ نفرت سے میری طرف منہ موڑ لیتے ہیں۔ مانا کہ میں تمام ملک کا بادشاہ نہیں ہوں، لیکن عزت میں کسی درویش سے تو کم نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ مجھ سے کوئی امتیازی سلوک کریں، تاہم اتنی توقع ضرور رکھتا ہوں کہ آپ عام لوگوں جیسا سلوک ہی میرے ساتھ کریں۔ خدا دوست نے جواب دیا کہ اے حاکم، کان کھول کر سن لے،
اللہ کی مخلوق تیرے ظلم سے نالاں ہے۔ اگر تو اللہ کے بندوں کا دشمن ہے تو میں تیرا دوست کیسے بن سکتا ہوں؟ اور اگر میری تیری دوستی کی کوئی راہ نکل بھی آئے تو اس کا کیا علاج کہ خدا تجھے دشمن سمجھتا ہے؟ اور خدا سے دوستی رکھنے والے کی اگر کھال بھی ادھیڑ دی جائے تو وہ دوست کے دشمن کا دوست نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے چلا جا اور احسان و رحم پر کمر باندھ کر تاکہ خلق خدا تیرے حق سے میں دعا کریں۔ اے بڑے چھوٹوں پر زور نہ دکھایا کر کیوں اے بڑے چھوٹوں پر زور نہ دکھا کیونکہ نہ زمانہ ایک حالت میں نہیں رہے گا۔ میں تو اس سے کہتا ہوں کہ لوگوں کو ستا کر اگر تو گر پڑا تو لاچار ہو جائے گا۔ ہنر سیکھو۔ ایک دانا نے بیٹے کو نصیحت کی، بیٹا ہنر سیکھو، روپے پیسے کا کوئی اعتبار نہیں کہ روپے اور اشرفیاں یا تو چور لے جاتے ہیں یا خود مالک ہی آہستہ آہستہ خرچ میں لے آتے ہیں، لیکن ہنر ایسی چیز ہے کہ کبھی نہیں گھٹ ہوتی، اور علم و چشمہ ہے جو ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ ہنر مند کا مال جاتا رہے گا تو کچھ پرواہ نہیں، اس کے پاس ہنر خود بڑی دولت ہے، وہ جس جگہ بھی جائے گا قدر پائے گا، لیکن بے ہنر کا مال جاتا تو مفلس ہو جائے گا اور ذلت و تکلیف اٹھائے گا۔ نقصان۔ ایک سوداگر کو 1000 دینار کا خسارہ ہوا۔ اس نے اپنے بیٹے کو تاکید کی کہ اس کے نقصان کو کسی سے ذکر نہ کرنا۔ بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کا حکم میرے سارے آنکھوں پر، لیکن مجھے اتنا تو بتا دیجئے کہ اس بات کو پیچیدہ رکھنے میں کیا مصلحت ہے، اس لیے کہ مصیبت دوری نہ ہو جائے۔ اول مال کا نقصان، دوم ہمسائے کی مسرت۔ اپنا دکھ دشمنوں کے سامنے مت کہ وہ اس پر خوشی مناتے ہوں، وہ لاحول کہیں گے۔ بات نہ کاٹو۔ ایک دنان سے میں نے سنا کہ وہ کہتا تھا کہ کوئی شخص اپنی نادانی کا بھی کبھی اقرار نہیں کرتا، لیکن وہ شخص کسی دوسرے آدمی کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اپنی بات شروع کر دے گا، گویا وہ اپنی نادانی کا اقرار کرتا ہے۔ دانا اور صاحب تدبیر آدمی کبھی بات منہ سے نہیں نکالتا جب تک کہ دوسرا اپنی بات پوری کر کے خاموش نہ ہو جائے۔ شہزادی کی تعلیم۔ ایک فاضل استاد کی شہزادی کی تعلیم پر مقرر تھا۔ اس کے پاس چند اور لڑکے بھی پڑھا کرتے تھے، مگر استاد ہمیشہ شہزادی کو ہی سب سے زیادہ جھگتا بلکہ ضرور دیکھتا تو گوشمالی سے بھی نہ جھجکتا۔ لڑکے نے باپ سے شکایت کی تو اس نے استاد کو بلا کر پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے کہ تم دوسروں کے نفسوں سے ہمیشہ شہزادی کو ہی زیادہ تنبیہ کرتے ہو؟ اس نے کہا، اگر اچھا کام اور پسندیدہ کام عام مخلوق کے لیے عموماً اچھا ہے تو بادشاہ کے لیے خصوصاً کیوں ان کی زبان ہاتھ سے جو کچھ بھی نکل جائے وہ شہرت پا کر مثال کے طور پر گنا جاتا ہے، اور عام لوگوں کے قول و فعل سے تو کوئی واقف بھی نہیں ہوتا۔ شہزادوں کو نیک بنانے میں استادوں کو عام بچوں کے مقابلے میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ بادشاہ کو استاد کا جواب اتنا پسند آیا کہ خلعت و انعام سے سرفراز فرما کر کچھ تنخواہ بھی بڑھا دی۔ ایک شخص کی کچھ دوسروں لوگوں سے کسی بات پر تکرار ہوئی۔ تکرار تہذیب کے دائرے کے اندر رہتی تو چند مذائقہ نہ تھا، لیکن وہ شخص اپنی زبان پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنے حریفوں کو گالی دے دی۔ انہوں نے مشتعل ہو کر اس کا گریبان پھاڑ ڈالا اور خوب پیٹا۔ پٹا کر وہ راز رونے لگا۔ زار رونے لگا۔ کبھی اپنے ننگے بدن کو دیکھتا تھا اور کبھی اپنی چوٹیں سہلاتا تھا۔ ایک جہان دیدہ آدمی نے ایسے دیکھا تو کہا، میاں اگر تم اپنی زبان قابو میں رکھتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ پھول کو دیکھو، جب تک وہ غنچہ رہتا ہے کوئی اس کو نہیں چھیڑتا، جو ہی وہ منہ کھول کر پھول بنتا ہے تو اس کا رس چوسنے والے اور توڑنے والے ہر طرف سے آ جاتے ہیں۔ آرام کی قدر۔ ایک بادشاہ ایک اجمی غلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھا تھا۔ غلام نے سے پہلے کبھی دریا نہ دیکھا تھا اور نہ کبھی کشتی میں سفر کیا تھا۔ اس کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا اور فرط خوف سے اس نے بے تحاشا گریہ زاری شروع کر دی۔ اس کی بزدلی دیکھ کر بادشاہ کی طبع نازک مقدرے ہو گئی۔
مقدر ہے، لیکن اسے خاموش کرنے کے لیے کوئی تدبیر نہ سوچتی تھی۔ ایک دن بھی اس کشتی میں بیٹھا تھا۔ اس نے بادشاہ سے عرض کیا کہ اگر آپ حکم دیں تو اسے خاموش کرا دوں۔ بادشاہ نے کہا نہایت عنایت اور مہربانی ہوگی۔ دنا کے اشارے پر اس غلام کو دوسرے ملازموں نے دریا میں پھینک دیا۔ جب چند غوطے کھا چکا تو بالوں سے پکڑ کر کشتی کی طرف لائے اور وہ دونوں ہاتھوں کے ساتھ کشتی کے پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا۔ جب ایک گھڑی گزر گئی تو چپکے سے کشتی کے کونے میں دب کر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو اس دنا کی یہ تدبیر بہت پسند آئی۔ پوچھا کہ اس میں کیا حکمت تھی؟ دنا نے کہا کہ اس نے کبھی ڈوبنے کی تکلیف نہیں اٹھائی تھی اور کشتی کے آرام کو نہیں جانتا تھا، اور آرام اور سلامتی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جو کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہو۔ غصے پر قابو۔ ایک صاحب دل نے ایک شاہ زور آدمی کو دیکھا کہ سخت غضبناک تھا اور اول پھول بک رہا تھا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص نے اسے گالی دی۔ صاحب دل نے فرمایا کہ یہ کم وقت 1000 من کا پتھر تو اٹھا لیتا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ تعریف۔ اہل مجلس میں کچھ لوگ ایک بزرگ کی تعریف کر رہے تھے اور اس کے اچھے اوصاف کو بڑھا چڑھا کر بیان کر رہے تھے۔ اس بزرگ نے سر اٹھایا اور کہا میں جو کچھ ہوں میں ہی جانتا ہوں۔ اے وہ شخص جو میری خوبیاں بیان کر رہا ہے تو ہی میرے ستانے کو کافی ہے۔ یہ تو میرا ظاہر ہے، تجھے میرے باطن کی کیا خبر ہے؟ نفرت۔ بچھو سے لوگوں نے پوچھا کہ تو جاڑے میں باہر کیوں نہیں نکلتا؟ اس نے جواب دیا کہ گرمیوں میں میری کون سی عزت ہوتی ہے کہ جاڑے میں بھی باہر نکلوں۔ عقل اور روزی۔ ہارون الرشید نے مصر فتح کیا تو اس نے اپنے ایک حبشی غلام خزیب کو اس کا گورنر مقرر کیا۔ کہتے ہیں کہ اس کی عقل اور سمجھ میں اس درجہ کی تھی کہ جب ایک سال بے موسم بارشوں کی وجہ سے مصر میں کپاس کی فصل تباہ ہو گئی اور کاشتکاروں نے اس کے پاس فریاد کی تو وہ کہنے لگا تمہیں اون بوننی چاہیے تھی تاکہ تباہ نہ ہوتی۔ ایک صاحب دل نے یہ بات سنی تو کہا اگر روزی میں عقل کی وجہ سے اضافہ ہوتا تو یہ بیوقوف سے بڑھ کر کوئی مفلس نہ ہوتا۔ خالق کائنات نادان کو اس طرح روزی پہنچاتا ہے کہ عقل مند اس میں حیران رہ جاتا ہے۔ آقا اور نوکر۔ ایک آقا اپنے نوکر کے ہاتھ پاؤں باندھ لے کر مار رہا تھا۔ کسی پروردگار نے دیکھا تو کہا میرے غور تو کرو، یہ بھی تمہاری ہی جیسا انسان ہے۔ اس فضیلت کے لیے تمہارا خدا کا شکر ادا کرتا ہے کہ خدا نے اسے تمہارا فرمانبردار نوکر بنا دیا ہے، اور تمہیں آقا غریب نوکروں کو مارنا پیٹنا بھی کوئی انصاف ہے؟ ممکن ہے خدا کے نزدیک قیامت کے دن یہی تم سے بہتر سمجھا جائے اور تمہیں آج کے ظلم کی ندامت اٹھانی پڑے۔ قیامت کے دن اس سے بڑی حسرت اور کیا ہوگی کہ گنہگار آقا تو دوزخ میں جائیں گے اور پرہیزگار نوکر بہشت میں۔ دکھاوا۔ ایک عقلمند اور باکمال نوجوان ضرورت کے سوا کبھی بات نہ کرتا تھا، یہاں تک کہ علمی مجالس میں بھی شامل ہوتا تو وہاں بھی خاموش رہتا۔ ایک دفعہ اس کے باپ نے کہا اے بیٹے تو بھی جو کچھ جانتا ہے بیان کر۔ اس نے کا جواب دیا ابا جان میں ان محفلوں میں زبان کھولنے سے اس لیے ڈرتا ہوں کہ لوگ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ پوچھ لیں جس کا مجھے علم نہیں ہے اور اس طرح ساری محفل میری رسوائی نہ ہو۔ مؤذن۔ ایک شیخ نئے رغبت کے ساتھ مسجد میں اذان دیا کرتا تھا، لیکن اس کی آواز ایسی بری تھی کہ سننے والے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے تھے۔ اس مسجد کا متولی ایک نیک ذہنیت امید تھا۔ وہ اس مؤذن کو پسند تو نہیں کرتا تھا لیکن اس کا دل بھی آزردہ نہ کرتا چاہتا تھا۔ آخر ایک ترکیب اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے اس مؤذن سے کہا کہ بھائی اس مسجد کا قدیم
میں مؤذن واپس آ گیا، اس کی ماہانہ تنخواہ 5 دینار مقرر ہے، تمہاری خدمات کی اب ضرورت نہیں رہی، پھر بھی میری طرف سے 10 دینار حاضر ہیں، انہیں لے اور کسی دوسری جگہ چلے جاؤ۔ مؤذن بہت خوش ہوا کہ مفت میں 10 دینار مل گئے ہیں۔ شادان وران وہاں سے رخصت ہوا، شادان فران، لیکن کچھ عرصہ بعد واپس آ گیا اور میر سے کہنے لگا کہ اے صاحب، آپ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ صرف 10 دینار دے کر یہاں سے نکال دیا۔ اب میں جگہ جگہ گیا ہوں، وہاں کے لوگ مجھے 20 دینار دے کر رخصت کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں قبول نہیں کرتا۔ امیر ہنس کر بولا، خبردار، 20 دینار پر ہرگز راضی نہ ہونا، بہت جلد وہ 50 دینار دے کر تجھے راضی کریں گے۔ خود پسندی۔ ابو الحسن کو شاعر ایران کا مشہور ستارہ شناس تھا، جس شیخ ابو الحسینہ جیسے سرامن روزگار بزرگ نے بھی اس کے سامنے زانوِ ترمن طے کیا تھا۔ ایک دفعہ کو شاعر کے پاس ایک ایسا طالب علم آیا جو سخت خود پسند تھا۔ اس طالب علم کو علوم سے تھوڑی بہت واقفیت ضرور تھی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ اپنے آپ کو افلاطون زمانہ سمجھنے لگے۔ کوئی شاعر اس کی خود پسندی اور تکبر کو تاڑ گیا اور اس پر کوئی توجہ نہ دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مدتوں کو شاعر کے حلقہ درس میں شامل رہنے کے باوجود حقیقی علم فن سے بے بہرہ رہا۔ جب وہاں سے رخصت ہونے لگا تو استاد نے فرمایا، تو نے اپنے بارے میں کیا خیال کیا کہ نہایت عقل مند ہے؟ ذرا سوچ کر، جو برتن پہلے ہی بھرا ہوا ہو، اس کو مزید بھرنے کی گنجائش کہاں سے نکل سکتی ہے؟ دعویٰ سے خالی ہو کر آتا کہ تجھ کچھ حاصل کرے، تیرے دماغ میں خود پسندی سمائی ہوئی ہے، اس لیے محروم جا رہا ہے۔ طبیب اور مریض۔ ایک مریض پہلو کے درد کی وجہ سے تڑپ رہا تھا۔ طبیب نے اسے دیکھ کر کہا، مجھے تعجب ہوگا کہ اگر اس نے آج کی رات پوری کر لی۔ اس نادان نے ایک زہریلی گھاس کھا لی ہے، اب اس کا زندہ رہنا بہت مشکل ہے۔ صبح ہوئی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ مریض شفا یاب ہو چکا تھا اور طبیب اسی رات سوئے عدم روانہ ہو گیا تھا۔ سوئے عدم۔ احسان۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے مشائخ کبار میں سے ایک کے پاس شکایت کی کہ فلاں شخص نے میرے خلاف شرانگیز جھوٹی گواہی دی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ نیکی کرتا ہے کہ وہ شرمندہ ہو تو برے آدمی کے ساتھ نیک روش اختیار کر، تاکہ اس میں تیری عیب چینی کی طاقت نہ رہے۔ مصیبت۔ میں نے ایک بادشاہ کو دریا کے کنارے پر دیکھا جس کو چیتے نے زخمی کر دیا تھا، اور اس کا زخم کسی دوا سے اچھا نہ ہوتا تھا۔ عرصہ دراز سے اس میں تکلیف مبتلا تھا اور ہر وقت خدا عز و جل کا شکر ادا کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ شکر کس بات کا ادا کرتے ہو؟ اس نے کہا، اس لیے کہ مصیبت میں مبتلا ہوں، نہ کہ گناہ میں۔ ایک نوجوان۔ ایک بار سفر میں ایک ایسا شہزور نوجوان بطور رب اور نگہبان ہمارے ساتھ تھا کہ 10 آدمی اس کی کمان کا چلا نہ چلا سکتے، لیکن ساتھ ہی لاڈلا بھی اتنا تھا کہ اس سے پہلے نہ تو اس نے سفر کیا تھا، نہ دنیا کی اونچ نیچ اور سرد و گرم سے واقف ہوا تھا، نہ اس کے کانوں نے نکھارِ جنگ سنا تھا، نہ آنکھوں نے میدان جنگ میں چلتی ہوئی تلوار کا نظارہ ہی کیا تھا۔ میں اور یہ نوجوان چلتے چلتے قافلے سے بہت آگے نکل گئے۔ میرا نوجوان ساتھی جو کوئی پرانی عمارت راہ میں پاتا، اسے ایک ہی دھکے میں گرا دیتا تھا، اور جو چھوٹا موٹا پودا راستے میں کھڑا دیکھتا اسے بھی فوراً اکھاڑ پھینکتا۔ ہم اس طرح چلے جا رہے تھے کہ 2 ڈاکو ایک بڑے پتھر کی اوٹ سے نکل کر حملہ کرنے کے لیے ہماری طرف بڑھے۔ ایک کے ہاتھ میں سوٹا تھا اور دوسرے کے ہاتھ میں موگری۔ میں نے جوان سے کہا کہ دیکھتے کیا ہو دشمن آن پہنچا ہے، مگر دیکھتا کیا ہوں کہ نوجوان کے ہاتھ سے تیر و کمان چھوٹ چکے ہیں اور وہ ڈر کے مارے تھر تھر کانپ رہا ہے۔ لاچار ہم نے اپنے بچاؤ کا اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ دیکھا کہ کپڑے اور ہتھیار دے کر ڈاکوؤں سے جان چھڑائی۔ سلامتی خاموشی میں ہے۔
ملک مصر میں ایک درویش عورت آدمی نے مدتوں سے چپ سادھ رکھی تھی۔ لوگوں اسے خدا رسیدہ بزرگ سمجھتے تھے اور پرواہ دار اس کے گرد چکر لگاتے تھے۔ فی الحقیقت وہ ایک عام دنیا دار آدمی تھا، لیکن مسلسل خاموشی نے اس کا بھرم بنا رکھا تھا۔ ایک دن اس نے کسی سے کہہ دیا کہ بھائی میں تو ایک معمولی آدمی ہوں، چپ اس لیے ساتھ رکھیے کہ لوگ مجھے دانا اور باکمال سمجھیں۔ اس نے کہنے کو تو بات کہہ دی، لیکن اسے یہ معلوم نہ تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ دوست دشمن سب اس کی سے باخبر ہو گئے اور اس کا کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گیا، مگر اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت۔ ایک دن لوگوں سے منہ چھپا کر وہاں سے غائب ہو گیا اور جاتے جاتے مسجد کے محراب پہ یہ لکھ گیا، اگر میں اپنے آپ کو آئینہ میں دیکھ لیتا تو بیوقوفی سے اپنا پردہ چاک نہ کرتا۔ ایک بادشاہ نے ایک خیالدار عابد سے پوچھا کہ تمہارا وقت کیسے کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا تمام رات مناجات میں، صبح آیتوں کے پورا کرنے کی دعا میں اور تمام دن اخراجات کی فکر میں۔ بادشاہ عابد کے اشارے کو سمجھ گیا اور حکم دیا کہ اس کا وظیفہ مقرر کر دیا جائے تاکہ ایام کی فکر اس کے دل سے دور ہو جائے۔ نکتہ چینی: ایک شخص جو